बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं लॉयर्स टीवी और मैं हूं आपका मेजबान असलम परवेज एडवोकेट। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है डॉक्टर मेहताब। अस्सलामुअलैकुम। असलम भाई, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब, आज हम एक उस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, बल्कि खुसूसन आप उस पर बात करेंगे, वो ये कि हमारे माशरे में तलाक़ें क्यों बढ़ रही है। तलाक़ें अब मायूब नहीं समझा जा रहा है। पहले तो ये होता था कि अगर कहीं किसी दूर दराज इलाके में, गांव में, खानदान में अगर किसी को तलाक हो जाती थी तो लोग उसको बुरा और मायूब समझा करते थे। नतीजा ये होता था कि तलाक़ें कम होती थी, कंप्रोमाइज ज्यादा। जहां इंसान है वहां इख्तलाफ है। इख्तलाफ का मतलब ये नहीं कि गर्दन उड़ा दिया जाए, वो तलाक का मामला हो या दूसरा मामला हो। तो इस सिलसिले में हम ये समझते हैं कि ये एक माशरती बीमारी है जो कैंसर से भी खतरनाक है। कैंसर किसी एक फर्द को, एक शख्स को मौत के घाट उतारता है, जबकि तलाक दो खानदानों को बर्बाद करने का बाइस बनता है। बच्चे बर्बाद हो जाते हैं और इंसान के अंदर से शर्म, हया, गैरत खत्म हो जाती है। आप देखिएगा, जब आम तौर पे तलाक देने के बाद या तलाक लेने के बाद अगर मलामत ना हो, अपनी गलती की अकाउंटेबिलिटी ना करे कोई, तो उसके अंदर से एक नूर खत्म हो जाता है उसके चेहरे से। आप देखिएगा कि उसके अंदर कुछ बुराई नुमाया होने लगती है, क्योंकि गो के तलाक हलाल चीज है, नापसंदीदा चीजों में हलाल है, लेकिन नापसंदीदा है। इससे खानदान उजड़ जाते हैं। तो नाज़रीन, इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज करें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, माशरती इशू है, समाजी इशू है, खानदानी इशू है। अगर इसको आप गौर से समझ के समझेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, तो आपको भी इसका सवाब मिलेगा। अगर किसी एक ने भी आपके शेयर करने की वजह से कोई एक खानदान भी बच जाए, कोई एक फर्द भी बच जाए, तो आपको क़यामत के दिन इसका अजर जमील अल्लाह सुब्हानहू तआला अता फरमाएगा, क्योंकि किसी को जोड़ना बहुत बड़ी नेकी है। तो आज हम डॉक्टर साहब के साथ यही गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इल्म की भी हौसला अफजाई हो और हम का भी दिल लगाकर, मन लगाकर करें। शेयर कीजिए हमारे साथ, शरीके कार हो जाइए। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। तो ये जो टॉपिक आपने आज रखा है, बेइंतहा हर दौर में हमारे अंबियाओं ने भी बात की है, स्पेशली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस पे, और आखिरी खुतबे में भी जो हुकूक हैं बीवी के और शौहर के और माशरत जो सिखाई है, तो ये बेइंतहा किताबें हैं और उनकी उसवा हुस्ना, और कुरान में जो है अल्लाह ने जो सबसे ज़्यादा जिक्र किया है वो इस रिश्ते पे बेइंतहा आपको आयतें मिलेंगी और जा बजा आपको चीज़ें मिलेंगी कुरान अगर पढ़ें और उसकी तफसीर। और टॉपिक बहुत बड़ा है असलम भाई, मैं कोशिश करूँगा कि जो इतने कम वक्त में इसको समराइज़ करते हुए चीज़ें आप पे बात कर सकूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये यहाँ से शुरू करना चाहूँगा असलम भाई, अल्लाह ने जो दुनिया में सबसे पहले जो रिश्ता बनाया कर भेजा है वो बेसिकली वाइफ एंड हस्बैंड, मियाँ बीवी का है, आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का ना। वहाँ से दुनिया भी शुरू हुई है और ये रिश्ता भी पहला रिश्ता है। तो अल्लाह ने इस रिश्ते से शुरू की इस दुनिया को, और फिर अपनी किताब कुरान में इतनी जगहों पे, इतनी आयतों में इतना तफसीली जिक्र है, मतलब इतना वालिदैन का जिक्र नहीं है, दूसरे इश्यूज पे इतना जिक्र नहीं किया अल्लाह ताला ने। क्यों इतना ज़्यादा इस पे जोर दिया गया हमारा दीन? उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस रिश्ते से नस्ल चलती है ना। यकीनन आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए, वहाँ से ही इंसानियत की नस्ल शुरू हुई ना। यकीनन इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट रिश्ता है और ये वाहिद रिश्ता है जो कि बनता भी इसी दुनिया में है और टूटता भी इसी दुनिया में है।
باقی نہ بھائی بہن کا رشتہ، نہ ماں باپ کا رشتہ، نہ اولاد کا رشتہ، کوئی رشتے نہیں ٹوٹتے، دور ہو جاتے ہیں لیکن وہ رشتے ختم نہیں ہوتے۔ یہ ایسا رشتہ ہے کہ یہ تمام رشتوں سے آپ کو علیحدہ بھی لے جاتا ہے۔ شادی کے بعد آپ ماں باپ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، بھائی بہنوں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، مطلب ان گڈ سینس اور بیڈ سینس اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ راضی خوشی بھی لوگ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رشتہ ہے، مطلب اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ اس پہ اتنا زور دیا گیا ہے، ہمارا دین بھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈیورس ریشو اگر دیکھا جائے تو آج کل کے ادوار میں کئی گنا بڑھ گئے ہیں۔ پہلے یہ رشتے آج سے 30-40 سال پہلے چلے جائیں، یا ہمارے والدین کی جو پیدائش ہے 40s کی 50s کی، میں تو دیکھتا ہوں اس ایج گروپ میں کہیں آپ کو ڈیورس نظر نہیں آتی۔ میرے والدین، آپ کے والدین، یا ہمارے ایج گروپ کے جو بچے ہیں ان کے والدین، اب تو ہمارے بھی بچے ہو گئے، تو ہم لوگوں کی جو ایج ہے، جو ہماری جنریشن ہے، سمجھ لیں 60 to 70 جن کی برتھ ہوئی ہے، 60 to 70 80، یہاں تک یہ ریشو نہیں تھا، اتنا ڈیورس اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد یہ ریشو بڑھنا شروع ہوا ہے۔ یقیناً اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، ہمارا دین جو ہمیں بتاتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تو شیطان کو بھی کچھ اختیارات دے دیے اس کے مانگنے پر، کہ چونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ سے قیامت جو ہے وہ اس بات کی پرمیشن لی کہ مجھے رہنے دیں، ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کے لیے تو بہت آسان تھا کہ اس کو اسی وقت سزا دے دیتے۔ تو وہ کچھ اختیارات لے کے دنیا میں آیا ہے۔ یقیناً ہم نے سنا ہے اور پڑھا بھی ہے اور لکھا ہوا بھی ہے کہ اس کو اتنی بھی پاور دے دیا گیا ہے کہ وہ آپ کے خون میں، آپ کے نفس میں سرایت کر جاتا ہے، اور اس کی جو ایک کمٹمنٹ لے کے آیا ہے کہ میں دکھاؤں گا کہ یہ جو انسان ہے جس کو مٹی سے اللہ نے بنایا ہے مجھ سے کمتر ہے۔ وہ یہ ثابت کرنے کی غلط فہمی میں لگا ہوا ہے اور وہ لگا رہے گا۔ بہرحال ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان کو کے فالوورز جو ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کو راضی کرنے کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کے اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ بھی پتہ ہے، اور شیطان کے فالوور بن کے رہنے میں اس کے نقصانات کیا ہیں یہ ہمیں پتہ ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں پتہ ہونے کے باوجود یہ غلطی ہم سے ہو کیوں رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے اس معاشرے میں اتنا کیوں؟ صرف ڈیورس نہیں، دنیا کے بہت سارے مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ کیوں اتنے اختلافات گھروں کے اندر، بھائیوں میں، بہنوں میں، سب میں، مطلب اس کی دو وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے بڑی تیزی سے، وہ تو ہے اپنی جگہ۔ دوسرے ہم جو ہے وہ اس کی ریکنسیلیشن یا سوچ نہیں رہے کہ یہ ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم ان رشتوں کو کیوں کھوتے چلے جا رہے ہیں، کسی بھی رشتے کو۔ ہم تو خیر میاں بیوی کے رشتے پہ بات کر رہے ہیں، ہماری اپنی بھی کافی کوتاہیاں ہیں، علم کی کمی کہہ لیں آپ، دین سے دوری کہہ لیں آپ، قرآن اور حدیث سے بہت دور ہو گئے، رکھی ہوئی ہیں کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، اسکالرز کے پاس جاتے نہیں ہیں، ایسے محفلوں میں نہیں بیٹھتے دین کی جہاں ہماری اصلاح ہو، اور نہ خود ہم اپنی اصلاح کرنے کو تیار ہیں۔ ہم اپنی اصلاح کرنے کو تیار بھی نہیں ہیں کیونکہ ہماری تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح جا رہے ہیں، صحیح رخ پہ جا رہے ہیں، لیکن ہم صحیح رخ پہ نہیں جا رہے نا۔ تو جب ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہماری غلطی کیا ہے تو اس غلطی کی ہم تلافی کیسے کریں گے؟ تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں اپنی ری ایویلویشن کرنی پڑے گی۔ اب اس کا جو یہ ٹاپک بہت بڑا ہے تو بہرحال میں کوشش کرتا ہوں اس پہ تھوڑا سا بات کروں۔ دیکھیں، جب بھی شادی کے رشتے میں میاں بیوی، ایک لڑکا لڑکی، جو دین ہماری شریعت کیا کہتی ہے اس پہ؟ شریعت ہماری یہ کہتی ہے کہ جب بھی بچے جوان ہو، جیسے ہی جوان ہونے لگے کوشش کریں ان کی شادیاں کر دیں آپ جلد از جلد۔ اب اس میں پھر میٹیریلسٹک چیزیں آ جاتی ہیں کہ لڑکا جاب کر رہا ہے، اس کی ایجوکیشن کا کیا حال ہے۔ آج کل کے معاشرے میں لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں، وہ بھی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں تو دیکھی جاتی ہیں۔ لیکن اب اس کی وجہ سے ارلی میرجز جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی، کیونکہ بچے بیچلر کرتے کرتے ہی ان کو جو ہے ایک وقت لگ جاتا ہے، پھر ماسٹرز کرتے ہیں، پھر جاب کرتے ہیں۔ تو کسی زمانے میں یہ کہ وہ 16 سال میں بھی شادیاں ہوتی تھیں، 18 سال میں بھی شادیاں ہوتی تھیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو دیکھیں آپ تو آپ کے سامنے ہے چیز، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ ایج کی ممانعت نہیں ہے، جیسے ہی بلوغت میں آپ چلے جاتے ہیں آپ شادی کر سکتے ہیں، اور اسلام جو ہے ہمارا دین وہ پروموٹ کرتا ہے کہ آپ جلدی شادیاں کریں تاکہ معاشرتی برائیوں سے نوجوان جو ہے وہ بچ سکیں۔ تو ایک تو پہلے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ارلی میرج کی طرف سوچنا چاہیے، جیسے ہی بچے جوان ہو رہے ہیں ان کی شادیوں کی طرف توجہ دیں۔ پھر ان کو جب شادی میں وہ جا رہے ہوں
تو ان کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے والدین کی. یہ نہیں کہ ایک خاندان نے لڑکا نے بولا دیکھا آپ نے کہ ہاں اس کے رشتے ڈھونڈنا شروع کیا، آپ نے 8 لڑکیاں دیکھی ہیں اور ادھر سے دونوں فیملی ملی اور تاریخ طے ہوئی اور شادی کی اور ان کو بھیج دیا. نہیں، ان کو آپ کو جس طرح سے بچپن سے آپ نے یہاں تک تربیت کی ہے، اب اس کی جب وہ میرائٹل لائف میں جا رہا ہے تو اس کی بھی آپ کو تربیت کرنی پڑے گی. تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ بھئی یہ شادی ہو رہی ہے تو یہ شادی کامیاب کیسے بنانی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایجوکیشن بہت کم ہے جو گھروں میں دی جا رہی ہے، والدین بچوں کو نہیں دے پا رہے اور بچے خود بھی نہیں لے پا رہے. اور نہ تو یہ کہ وہ جب نکاح کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی سارے پروفیشنل نکاح خواہ آتے ہیں، وہ اپنا ایک وقت میں قبول ہے کر کے چلے جاتے ہیں. تھوڑا ان کو بھی بتانا چاہیے کہ آدم علیہ السلام، ہوا علیہ السلام، پہلا رشتہ ہے وہاں سے شروع ہوا. پھر اس کے ایڈوانٹیجز، اس کے بینیفٹس، اس کی پازیٹیوٹی پہ تھوڑا سا ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ رشتہ کیسے قائم رہ سکتا ہے. پھر اس کی ناکامی کی وجوہات تھوڑی بتانی چاہیے تاکہ جب بچے جائیں شادیوں میں تو ان کو بیک گراؤنڈ پتہ ہو کہ ہم اس ریلیشن کو لے کے پہلی دفعہ زندگی میں اتر جاتے ہیں وہ، اور ان کو پتہ کچھ نہیں ہے. اور وہ تو جب وہ جو کہتے ہیں کہ ہنی مون پیریڈ گزرتا ہے تو پھر چیزیں آپ کو جو ہے نا سامنے آنی شروع ہوتی ہیں، اور پھر اختلافات، اور پھر وہ دوریاں، اور پھر طلاقیں. اب پہلی تو چیز یہ کہ ایجوکیٹ کر کے بھیجیں آپ والدین. بیٹی کے والدین اپنی بیٹی کو اور بیٹے کے والدین اپنے بیٹے کو. بے شک آپ رشتہ دیکھیں، پسندیدگی دیکھیں، ایجوکیشن دیکھیں، اور وہ لڑکا اور لڑکی سے پوچھیں ضرور کہ یہ تم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو اپنے ہونے والی وائف سے، اور وہ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے اپنے ہونے والے ہسبینڈ سے. ٹھیک ہے نا، یقیناً دو الگ فیملیز سے لوگ آ رہے ہیں، انٹریکشن ہے نہیں. ٹھیک ہے نا، ویسٹرن کلچر میں تو ہے نہیں کہ رہ رہے ہیں کہ سال 6 مہینہ رہ کے دیکھیں گے کہ یار بنتی ہے نہیں بنتی. ہمارا دین تو بہت مختلف ہے. ہمیں تو بس یہ ہے کہ آپ یہ ضرور آپ دکھائیں کہ پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا آپ کو حق دیا ہے، اختیار دیا ہے دین نے لڑکے اور لڑکی کو. لیکن چونکہ آج کل کا معاشرہ ایسا ہے کہ اسلم بھائی ہر بچے تقریباً کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا ہے، فون ہے، بہت ساری چیزیں. تو ایٹ لیسٹ وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر کے ایک دوسرے کی لائکنگ ڈس لائکنگ ڈسکس کر سکتے ہیں تاکہ اس چیز کو ایک اگر پازیٹیو نظریے سے دیکھا جائے تو یہ منیمائز ہو سکتی ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے بات کریں فون پر. ایٹ لیسٹ یہ الاؤ کریں معاشرہ ان کو. دین تو نہیں کرتا، لیکن اگر یہ ڈاکٹر صاحب جی میں ساتھ ساتھ چونکہ شریک گفتگو ہوں، جی 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 یہ میں عرض کر دوں کہ ہمارا دین اتنا لبرل ہے کہ جی شادی سے پہلے یقیناً ہمیں اجازت ہے کہ لڑکی لڑکا بات کرے، انڈرسٹینڈنگ کرے، ایک دوسرے کو سمجھے، مگر اس کے لیے جو دین نے طریقہ بتایا ہے وہ یہ کہ کسی محرم کی موجودگی میں، چونکہ ایسا معاشرے میں ہمارا ہوتا ہے کہ یہ معاشرتی المیہ ہے کہ لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے. یہ ٹریڈیشن ہے. اسلام ہمیں اس بات کی پرمیشن دیتا ہے کہ لڑکی لڑکا کو اور لڑکا لڑکی کو دیکھے، بات چیت کر لے، اور یہ پوچھے بھی کہ کیا بھائی تم کوئی گھر والوں کی پریشر کی وجہ سے تو اب سے شادی نہیں کر رہی ہو یا نہیں کر رہے ہو. اور مگر محرم کی موجودگی میں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو اجنبی کے بیچ شیطان ہوتا ہے، تیسرا ہو جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. بے شک. جزاک اللہ خیر. آگے. جزاک اللہ، آپ نے تھوڑا سا مجھے کریکٹ کرنے کی کوشش کی. میں تو خیر محرم جہاں پہ کہ آپ فزیکلی اگر مل رہے ہیں نا تو، لیکن اگر جیسے بات سلسلہ شروع ہوتا ہے تو والدین کو دینا چاہیے بچوں کو کہ وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں. فون پہ بات کر سکتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے ڈسکس کر لیں، مطلب وہ ایک دوسرے سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ابھی کل کو یا 1 مہینے بعد رشتے میں جا رہے ہیں تو کیا ان کی انڈرسٹینڈنگ ایٹ لیسٹ اس لیول کی ہو کہ وہ 6 مہینے کے بعد ایک دوسرے سے پھر طلاق کر کے اپنے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ فون پہ بات کر سکتے ہیں، اور ان کو گھر والے اجازت دیں کہ بھائی ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر لو، فون پہ ملو نہیں، کیونکہ دین ہمارا اجازت نہیں دیتا. ہاں پسند کر لو دیکھ کر، تو چونکہ اس زمانے میں فون نہیں تھا، اس زمانے میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. ٹھیک ہے نا، تو اب تو ہے یہ سہولیات کہ آپ فون پہ بات کر سکتے ہیں، کر لیں ایک دوسرے سے بات، اور دین کو سامنے رکھتے ہوئے کریں کہ دین نے کتنی اجازت دی ہے آپ کو. اور ٹھیک ہے، آپ ایک دوسرے کی ذہنی ہم آہنگی کو جتنا کلوزلی میچ کر لیں نا
تو پھر پروبیبلٹی کم ہو جاتی ہے کہ آگے جا کر کے اب لڑکی کہے کہ میں جی مجھے تو ڈانس پسند ہے. اب آپ نے لڑکے کو تو نہیں ہے پسند، ایک بات کہہ رہا ہوں، اور پتہ چلا کہ وہ شادی ہو گئی اور لڑکی اس کے بعد جو ہے 4 مہینے بعد اس نے مطلب اس کی کوئی ایسی ہابی سامنے آئی جو لڑکے کو پسند نہیں ہے، تو یقیناً وہاں سے اختلافات تو شروع ہو جائیں گے نا، مس انڈرسٹینڈنگ. تو جو میجر ایشوز ہیں اس پہ ایک ریکنسیلیشن ہو جائے، ان کی اتنی ذہنی آہنگی کہ وہ پھر اپنے والدین کو بولیں ٹھیک ہے گو اہیڈ، ہم نے بات کر لی ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، ہابی کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، کہاں رہیں گے، کیسے رہیں گے، والدین ہیں میرے، ان کے بھائی بہن ہیں، مطلب ان جنرل چیزوں پہ ڈسکس کر لیں تاکہ وہ آگے جائیں اس رشتے میں، ان کو پتہ ہو یار یہ ساری چیزیں تو ہم نے ڈسکس کر لی ہیں، تاکہ وہ جو پروبیبلٹی ہے نا وہ کم ہو جائے. ابھی یہاں کیا ہوتا ہے کہ بلائنڈلی تو چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لڑکی پسند کیا، لڑکا پسند کیا، شادی ہو گئی اور چلے گیا، اور پھر پتہ چلا کہ چونکہ برداشت کا لیول نہیں ہے رہا اس معاشرے میں، تو وہ ہم نہ تو اپنی غلطیوں کو دیکھتے ہیں اور نہ دوسرے کی کوئی ایسی چیز جو ہمارے مزاج سے ہٹ کے اس کو ہم برداشت بھی نہیں کرتے. اگر وہ حلال بھی ہے، جائز بھی ہے، تو ہم برداشت نہیں کرتے. یہ وہ فیکٹرز ہیں کچھ کہ جن کی وجوہات، شیطان تو اپنے کام میں لگا ہوا ہے لیکن ہم بھی تو نہیں کر رہے وہ کام. یار اس چیز کو ہم اس رشتے کو ختم ہونے سے کیسے روکیں؟ یقیناً جو اس کی پریلیمنری یا جو اس کی وہ چیزیں بیسک رولز اینڈ ریگولیشنز اور انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تاکہ آگے جا کر کے پھر یہ مسئلے مسائل نہ ہوں. اچھا اس کو میں یہاں سے تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں. ڈیورس جو ہے نا اس کے بعد طلاق ہوتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ شادی کے بعد ڈیورس ہی نہ ہو. جب ڈیورس نہیں ہوگی تو یقیناً ڈیورس کا ریشو بھی کم ہوگا معاشرے سے. تو وہ ڈیورس کم کرنے کے لیے والدین کو، خاندانوں کو، دونوں میاں بیوی کو بڑی محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ معاشرہ بھی بہت خرابی کی طرف جا چکا ہے اور برداشت کی بھی کمی ہے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی اپریسیشن بھی نہیں کرتے ہیں ہم، اور ایجوکیشن کی بھی کمی ہے، دین کی بھی کمی ہے. مطلب قرآن اور حدیث میں کیا رکھا اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس سے بھی ہم ناآشنا ہیں. تو پھر یقیناً ہم آگے جا کے غلطیاں تو کریں گے. اب جب آپ دیکھ لیتے ہیں لڑکا لڑکی، ان کو ایجوکیٹ کر دیں، تھوڑا سا مختصراً بتا دیں کہ بیٹا یہ رشتہ ہے، اس کو ہم آگے لے کر کہ یہ نیور اینڈنگ پہ کبھی ختم نہ ہو، تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تو تربیت تعلیم دینی پڑے گی نا. یا وہ خود سے سیکھیں یا آپ دیں یا جو لوگ شادیاں کرا رہے ہیں وہ دیں. تو پھر جا کر کے یہ کہ ان کا جو ہے وہ، اب آپ جب رشتے میں جاتے ہیں تو آپ میچ تو دیکھتے ہیں نا کہ یار یہ میچ کر رہا ہے، لڑکے کے گھر والے اور لڑکی کے گھر والے. ایجوکیشن کو دیکھ لیں، میچ کر رہا ہے، کس کلچر کے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیا ریلیجیس گروپ ہے آپ کا، کس سیکٹ سے ہیں. ٹھیک ہے، یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں کہ بھئی وہ گوری ہے، سانولی ہے، کالی ہے، کل کو آج تو جوش و جذبے میں اس نے پسند کر لیا کوئی چیز دیکھ کر، ٹھیک ہے، اور کل کو میں معذرت کے ساتھ، چونکہ ہاں، یہ ایک چٹنی ہے، مزے کی چیز ہے، میں ایک جی اچار جی پیش کروں جی 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 کہ بے انتہا ایسی شادیاں طلاق میں بدلی ہے. چونکہ میں پروفیشنل وکیل ہوں، ماشاء جو اللہ، جی جی میک اپ اترا تو لڑکا پریشان ہو گیا کہ یار یہ کون ہے، ہم نے تو بہت حور پری کو پسند کیا تھا، یہ کون لڑکی ہے، ایگزیکٹ، لہذا اب ہم پسند نہیں کرتے. اور دونوں کے گھر والے یعنی لڑکا کے گھر والے بھی لڑکا کے ساتھ کہ ہاں 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 یہ تو اللہ کی پناہ، یہ تو ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا. ہم جی نے لڑکی کو دیکھا تھا ایسی، یہ تو نکلی ایسی. یہ بھی ایک طلاق کا بہت بھونڈا سبب ہے، میک اپ. جی. اللہ تعالیٰ نے ہم فرمائے. جی ہاں، جاری رکھیے. ایسا بھی سنا ہے اور فلموں میں بھی دیکھا ہے اور ہوتا بھی ہوا بھی ہوگا کہ چھوٹی کو دکھا کے بڑی سے کر دی، بٹھا دیا، اور وہاں تو دیکھنے کا نہیں ہے، وہ قبول ہو گیا. تو دھوکے کی جو بات کر رہے ہیں اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. تو بہرحال کلوز جو ہے نا اس کو کہ میچ کو، جیسے شادی کروانے والی، رشتے کروانے والی میچنگ کرتی ہے نا، یار یہ اس ایج گروپ کا ہے، اس کی ایجوکیشن یہ ہے، اس کی فیملی یہ بھی سنی ہے، یہ شیعہ ہیں یا جو بھی ہیں، یہ ہاں میکسیمم میچنگ ہو رہی ہے. اب وہ ایک دوسرے کو کہیں آپ لوگ بات کر لیں. جب آپ زیادہ تر چیزیں دیکھ لیتی ہیں دونوں فیملیز کے، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں، لڑکا لڑکی دیکھ لیں ایک دوسرے سے. آج کل تو معاشرے میں فون کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈ بھی کر لیں، پھر جائیں اس ریلیشن میں آگے نا، تو پھر پروبیبلٹی کم ہوگی. جب وہ ایجوکیٹ کر کے، ایجوکیشن لے کے جائیں گے شادی میں،
مسئلہ یہ ہے کہ اسلم بھائی جتنی شادیاں ہو رہی ہیں کسی کو یہ ایجوکیشن نہ دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور نہ یہ بتایا جا رہا ہے. یہ دین کا حصہ ہے بھائی. اگر آپ شادی کرنے جا رہے ہیں تو آپ دین کے حساب سے، دین کیا کہتا ہے آپ کا کہ بھائی مسجد میں نکاح کریں، ٹھیک ہے، اور کم خرچ ہو. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب رشتہ ہو تو اس میں جہیز جو ہے اس کی ڈیمانڈ نہ ہو، ٹھیک ہے. اور اگر لڑکی کے گھر والے کچھ خوشی سے دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی ڈیمانڈ نہ ہو. پھر مہر کا ایک شرعی حصہ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اب لوگ، ہوتا یہ ہے کہ لوگ میٹیریلز پہ جا رہے ہیں آج کل کے. ہاں بہت پڑھا لکھا ہے، ڈاکٹر ہے، کہہ رہے ہیں ہاں بزنس مین ہے اور بہت ٹھیک ہے نا، باقی چیزوں کو آپ نظر انداز کر کے آپ میٹیریلز پہ جا کے شادی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکے کے گھر والے. لڑکا والدین کو کہتا ہے کہ اس کو پروپوز کر دیں. آج کل تو ماشاءاللہ لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں، مطلب ڈاکٹر ہے تو کہہ سکتی ہے اپنے پیرنٹس کو کہ اس کو پروپوز کر دیں میری طرف، ہماری طرف سے. تو یہ ساری چیزیں بھی ہیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ آج سے 40 سال پہلے تو ہم نہیں جا سکتے. ہمیں تو آج کے دور میں ہی رہتے ہوئے، اس ٹیکنالوجی کے دور میں، اس سوشل میڈیا کے دور میں، اور اس جنریشن کے ساتھ ہی آگے بڑھنا پڑے گا نا، اس وقت کے ساتھ. اس میں شیطان کی بھی جو کوششیں ہیں وہ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر جو نیگیٹو سوسائٹی کی جو بہت ساری چیزیں ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو جینا ہے. تو اس میں آپ کو بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. آپ کسی بھی رشتے میں جائیں تو تمام چیزیں آپ دیکھیں، میچنگ کریں. پرفیکٹ تو نہیں ہوتا، مطلب میکسیمم چیزیں میچ کر جائیں. لڑکا لڑکی اپنی جو ڈسکشن ہے اس کو موقع دیں بے شک فون پہ کہ وہ انڈرسٹینڈ کر لیں، اس کے بعد اس ریلیشن میں آگے بڑھیں. تاکہ جب وہ آگے جائیں اور پہلا دن وہ جائیں رشتے میں، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ ہنی مون پیریڈ سے باہر آئیں گے. پھر ان کو پہلے سے پتہ ہے کہ ہاں اس رشتے کو ہمیں بائنڈ کر کے رکھنا ہے، اس رشتے کو بریک نہیں ہونے دینا ہے. اب جب وہ یہ سمجھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کے ساتھ چلتے ہیں، تو کوئی اگر ایشوز آتے ہیں تو وہ بیٹھ کر کے خود ریزالو کریں. کیونکہ یہ ایک تو آپ ان کو تعلیم دے کے بھیج رہے ہیں اس رشتے میں، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کا امپیکٹ ہوگا لڑکی اور لڑکے کے دونوں کو. اور دوسرے وہ جب خود بیٹھیں گے اور اس لائف میں آگے جائیں گے رشتے میں، تو وہ خود دین بھی پڑھیں اور دنیا کے بھی جو ایجوکیشن لیے اس کو، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس رشتے میں آگے جائیں. ٹھیک ہے. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے اسلم بھائی کہ شادی کے بعد جو سب سے جہاں رشتہ خراب ہوتا ہے نا، وہاں کوئی تیسرا شخص جب داخل ہوتا ہے نا، تو وہ شیطان کی شکل میں ہو یا انسان کی شکل میں. شیطان کی شکل میں تو آئے گا تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا. اس سے آپ کو بچنے کے لیے آپ کو دین کی پریکٹس کرنی ہے، آپ کو دین کے حساب سے چلنا ہے، شریعت کے حساب سے. اور انسان کی شکل میں جو آئے گا وہاں پہ مسٹیکس ہوتی ہیں کہ لڑکی کی طرف سے اس کے گھر والے انوالو ہوتے ہیں فار سم ریزن. شروعات تو بہت چھوٹے چھوٹے ایشوز سے ہوتی ہیں، لائکنگ ڈس لائکنگ سے. ٹھیک ہے، کپڑا کیا پسند ہے، وہاں کیوں گئی، وہاں کیوں نہیں آیا، ہمارے یہاں کیوں نہیں گئی، کھانا یہ کیوں پکایا، میں نے یہ پکایا. فون میں باتیں کرنا گھنٹوں گھنٹوں، تو ادھر کی ساری چیزیں وہاں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں سے پھر آپ کو مشورے آتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر خرابیاں چھوٹی 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 چیزیں جو ہے نا یہ پائل اپ ہوتی جاتی ہیں. پھر لڑکا جو ایک آئیڈیل بنا کے آیا ہے. معذرت کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں شروع میں بنتی ہیں جس کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ آگے چل کر بڑی چیز بن جاتی ہے جو کہ طلاق کا ایک سبب بن سکتا ہے. یقیناً بھائی، جب پہلے دن دونوں خاندان راضی خوشی بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، رشتے میں شریک ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن کے اچھے کھانے کھا رہے ہیں، اور لڑکا لڑکی پہلے دن جا رہے ہیں، دونوں راضی خوشی ہیں، تو یار آج سے 6 مہینے بعد کیا ہو گیا؟ ہم نے تو یار ہیپی میرج ہے نا یہ. تو آپ اب لڑکا لڑکی دیکھیں کہ یار ہم نے تو ایک دوسرے کو پسند کر کے اور تمام چیزیں ڈسکس کر کے کیا ہے. اب کوئی ایشوز آ رہے ہیں تو لیٹس سٹ اینڈ ٹاک ٹوگیدر. بعض اوقات کیا ہوتا ہے اسلم بھائی کہ کسی کی کوئی غلطی جو ہے نا، مطلب کوئی غلطی اگر جیسے بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، تو وہ انوسینٹ مسٹیکس بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کی، یا یہ اس کا مقصد نہیں تھا، یا شوہر کو وہ لڑکی نے آئیڈیل سوچا ہوا ہے کہ یار یہ میرا شوہر ایسا ہو، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کے آئیڈیل فریم میں فٹ نہیں ہو رہا. یا شوہر کے فریم میں جو ہے آئیڈیل وہ وائف اس نے سوچا ہوا ہے کہ میری بیوی ایسی ہوگی
اور میں اس طرح چلاؤں گا، تو وہ فٹ نہیں ہو رہے. تو پھر وہاں پہ بھی پرابلم شروع ہو جاتی ہے کہ اب فٹ ہونے کے لیے تو بھائی آپ کو وہ تو سال اور 10 سال اور 20 سال اور 50 سال جیسے جیسے وقت گزرتا ہے چیزیں سامنے آتی ہیں، کیونکہ دونوں ایک الگ الگ گھر سے آئے ہیں، دونوں کے ہیبٹس الگ ہیں، دونوں کی ہابیز الگ ہیں، دونوں کی لائکنگ ڈس لائکنگ الگ ہیں. تو آپ ایک گھر میں بھائی بہن میں لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں. یہ تو دو خاندان سے الگ کلچر سے الگ، مطلب ان کی نشو نما گرو الگ جو ہے تربیت سے آئی ہیں. آپ اتنا آسان نہیں ہے اس کو آپ جوائنٹ وینچر میں چلانا، یہ بہت مشکل ہے. انٹل کہ آپ اس کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت سکھائی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے نبی نے، اور جو قرآن میں بتایا گیا ہے، آپ اس کے مطابق چلیں. بے شک اللہ کو یہ جائز ہے، یہ حلال ہے طلاق، لیکن وہ اس صورت میں کہ یار بالکل ہی نہیں بن رہی. آپ نے تمام حربے آزما لیے، تمام اسٹیپس دیکھ لیے، ریکنسیلیشن کی ساری چیزیں. پہلے تو آپس میں اگر اختلافات شروع ہو رہے ہیں تو بیٹھ کے دیکھیں یار یہ کیا اختلافات ہیں ہم میں، کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے، باہر کا کوئی آ رہا ہے تو دیکھیں آپ دونوں مل کے، یار یہ کوئی سازشی تو باہر سے نہیں گھس رہا ان کی طرف سے یا ان کی طرف سے، یا دوست تو نہیں چاہ رہے ہیں ہمارا رشتہ خراب ہو، یا ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہے کہ ہمارا یہ رشتہ خراب ہو جائے. آپ کو بیٹھنا پڑے گا دونوں کو، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے دن میاں بیوی آئے تھے اور بند کمرے میں بیٹھے تھے. چاہے آپ 5 سال بعد اختلافات آپ کے شروع ہو رہے ہیں، چاہے 1 سال بعد، چاہے 10 سال بعد، آپ دونوں سوچیں کہ یار چلو ہم آج پہلا دن ہے ہمارا شادی کا، جیسے ہم بیٹھے تھے، جو لو افیکشن محبت احترام عزت تھا ایک دوسرے کے لیے، ہم دوبارہ بیٹھتے ہیں. یہ ہمارے درمیان اختلاف آیا ہے، اب اس پہ بیٹھ کے ڈسکس کریں کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے نا، اگر غلط فہمیاں ہیں تو دور کریں اس کو آپس میں. لیکن اگر یہ معاملات بڑھتے رہے اور پسندیدگی ناپسندیدگی بیوی کی اور شوہر کی آگے جاتے جاتے کافی آگے چلی گئی، تو پھر ایک اسٹیج آتا ہے کہ پھر لڑکی ناراض ہو کے گھر چلی گئی، یا لڑکے نے کچھ بول دیا تو وہ گھر چلی گئی، یا لڑکا چلا گیا. ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ سولوشن کی طرف نہیں جاتا معاملہ، اب جو ہے وہ رشتہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے نا. وہاں پہ اگر میاں اور بیوی اپنے رشتے کو روکنے میں، جوڑ کے رہنے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ مدد حاصل کریں، دین کی حاصل کریں سب سے پہلے. ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کریں، اور وہ غلطیاں خود دیکھیں کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں. اپنے شوہر یا بیوی میں اس میں تلاش نہیں کریں، پہلے آپ خود سوچو بیٹھ کے کہ یار ہماری تو ہیپی میرج ہوئی ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ برائی کہاں سے آ رہی ہے. آپ خود ڈائگنوز کرو اس کو، اور خود اس کا علاج کرنے کی کوشش کرو، اور اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرو، اور دوسرے کی اچھائی کو دیکھو. آپ اگر بیوی سے غلطی ہوئی ہے تو وہ ایکسیپٹ کرے، شوہر سے غلطی ہو رہی ہے تو وہ ایکسیپٹ کرے، بجائے اس کے کہ ہم غلطی شوہر بیوی میں تلاش کرے اور بیوی شوہر میں، تو یہ رشتہ تو پھر نہیں رہ سکتا. آپ اپنی سیلف ایویلویشن کرے، شوہر اپنی جگہ، پہلے تو ایجوکیٹ کر کے جائے وہ اس لائف میں. ناظرین یہاں ساتھ ساتھ یہ بات کرتے چلے، ایجوکیٹ کا مطلب ہرگز ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو پی ایچ ڈی کے لیول پہ لے کے آ جائیں. یعنی اپنے آپ کو جس رشتے میں آپ بندھے ہوئے ہیں، بندھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، آپ اس کے چھوٹے بڑے کمزوریوں سے بھی باخبر رہیں، آپ اس کے معاملات سے باخبر رہیں، آپ صبح شام کے جو زندگی کے جو ایام ہے، جو وقت گزر رہا ہے، اس سے ہم واقف رہے. جو بات کر رہے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی، جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں، میں ساتھ ساتھ بات کرتا چلوں، چونکہ ناظرین پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں بہت، اور ایسا بھی ہے جن کے پاس عقل تو ہے، ڈگری نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں زیادہ تر ڈاکٹر صاحب عقل مند لوگ ہیں، آپ دیکھیے گا ان کے پاس کاغذ کی ڈگری نہیں ہے، لیکن میں جب ان کے ساتھ بات کرتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ یہ تو ان کو تو ہمارے استاد بننا چاہیے، لیکن ڈگری نہیں ہے. تو یہی چیز آپ بتا رہے ہیں ناظرین کہ ایجوکیٹ کا مطلب ہرگز کاغذ کی ڈگری نہیں، یعنی شعور کی بیداری. جزاک اللہ خیر. لیکن شعور کی جو بیداری ہے وہ تو آپ کو کہیں سے ملے گی نا، آپ لے کے تو پیدا نہیں ہوتا انسان. جب اس رشتے میں جا رہے ہیں تو یا تو آپ کا خود اتنا مطالعہ ہو دین کا، یا بیٹھ کے آپ پڑھیں، یا آپ کے والدین بتائیں، تیار کریں کہ بیٹا بیٹی شادی کو ایج آ رہی ہے، ان کو ہم شروع کر دیتے ہیں سمجھانا کہ اس رشتے کو کیسے جو ہے وہ نبھانا ہے نا. اور یا پھر شادی والے دن کوئی لیکچر دے، ٹھیک ہے نا، کوئی سمجھائے. تو انٹل کے اگر وہ ایجوکیٹ کسی بھی شکل میں خود کرے یا معاشرہ سکھائے اس کو گھر والے، یہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے. دوسرے یہ کہ پھر ایک دوسرے سے جو رشتے میں آپ کو ایک دوسرے پر ٹرسٹ، ایک دوسرے سے پیار محبت خلوص اخلاق رسپیکٹ،
گھر میں ایک میان میں جیسے کہتے ہیں دو تلوار نہیں رہ سکتی، گھر میں کوئی تو بڑا ہوگا نا، ٹھیک ہے، اور اللہ نے حاکمیت مردوں کو دی ہے. اب کیا ہے کہ آج کے معاشرے میں چونکہ وہ 50-50 کا رجحان زیادہ آ گیا ہے. ناظرین ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں، کیونکہ بہت سارے لیبرل طبقہ ایسا ہے یا ہمارے اپنے بھائی لوگ بھی ایسا ہے، جہاں وہ یہ بولتے ہیں مرد کی حاکمیت، وہاں ان کے اندر تھوڑی سی ڈسکرمنیشن سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ اسلام نے دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. دراصل مرد کو کے اوپر ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہے، اسی لیے مرد کی حاکمیت کو کہا گیا ہے. حاکمیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ بادشاہ بن کر حکومت کرے اور وہ رعایا بن کر بیوی کرے. بیوی گھر کی گورنر ہوتی ہے اور حاکم ہوتا ہے مرد. یعنی تمام روٹی، کپڑا، مکان، عزت کا تحفظ، چار دیواری پرووائڈ کرنا، یہ سب مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے. عورت اگر کام کرتی ہے تو وہ سپورٹ ہو جاتا ہے. اسی لیے حاکمیت کی بات ہو رہی ہے. یہاں حاکمیت سے بالکل مثبت معنی ہے. جو صحابان اس بات کو غلط سمجھے وہ اس بات کو ذرا سمجھیے گا کہ حاکمیت کا مطلب ہی یہی ہے. جیسے میں بتاؤں آپ کو، حج کے ابھی ڈاکٹر صاحب حج کر کے آئے، صرف کیا پہنے ہوئے تھے ڈاکٹر صاحب آپ نے؟ احرام. صرف ایک احرام پہنے ہوئے تھے. اب کوئی عورت تو پہن کے نہیں جائے گی نا، میں لبرل طبقے کے لیے سے مخاطب ہوں کہ احرام پہن کر کوئی عورت اپنے گھر میں بھی نہیں رہ سکتی اپنے ماں باپ کے سامنے. اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ مرد کی ذمہ داری چونکہ زیادہ ہے معاشرے میں، اسی لیے حاکمیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، بسم اللہ. دیکھیں اس میں اچھا کہ آپ نے وضاحت کر دی، اس میں غلط فہمی کا شکار ہونے کی ضرورت ہے بھی نہیں. لیکن ہاں صحیح کہتے ہیں آپ، لوگ ہر شخص اپنی طرح سوچتا ہے. نہیں، سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تو پیدا کیا، بی بی حوا علیہ السلام کو ان کی پسلی سے بنایا، ایسے ہی ہے نا. جی پھر جب ہمیں یہ بات وہاں سے بھی مل رہی ہے، پھر جب آپ آگے آتے ہیں جو ہاؤس وائفس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاؤس وائفس جو ہے وہ، میری والدہ ہاؤس وائف، ہمارے والدین اگر آپ چلے جائیں ہمارے کلچر میں تو زیادہ تر ہاؤس وائفس ہی رہی ہیں نا، جو ہمارے والدین ہیں یا ہمارے دادا دادی. تو وہ گھر میں رہتی تھیں، اور جو دادا تھے یا میرے والد ہیں یا مرد ہے، وہ جہاں کے باہر سے کما کے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، باہر کے معاملات وہ دیکھتے ہیں، گھر کے معاملات جو ہے بیوی دیکھ رہی ہوتی ہے. ایسی نا، بچوں کی پرورش ہے، ان کی صفائی ستھرائی ہے، ان کے کپڑے ہیں، گھر کی صفائی ہے، کھانا پکانا، یہ وہ. تو اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ مرد کو اللہ نے ایک سمجھ لیں، دونوں سیکس میں اگر دیکھیں، مرد اور عورت میں، تو اللہ نے جو ہے، اب آپ دیکھیں چاروں خلفۂ راشدین میں سے ایک بھی خاتون نہیں ہے. آدم علیہ السلام کی پسلی سے بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مرد ڈومینیٹ رہے اور عورت جو ہے وہ کمزور ہو گئی. نہیں. پھر آپ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات دیکھیں کہ ایک صحابی نے ان سے پوچھا کہ میرا حق سب سے زیادہ کس پہ ہے، تو انہوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ماں پر ہے. پھر انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ کس کا حق ہے، تو انہوں نے پھر ماں کہا. پھر تیسری دفعہ انہوں نے پوچھا تو پھر انہوں نے کہا ماں. چوتھی دفعہ جب انہوں نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا باپ کا. تو یقیناً ماں کے حقوق جہاں ہیں، ماں کے جو حقوق ہیں، کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ٹھیک ہے نا. ماں کا اپنا ایک مقام ہے عورت کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک لیڈنگ رول جو باہر مرد جو جا کے کما کے لاتا ہے، وہ اس سینس میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو مرد کو ایک لیڈنگ رول اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا کفالت کے حساب سے، اعتبار سے، کفالت کے حساب سے، یقیناً. یا بہت سارے اور دوسرے معاملے میں طاقت کے حساب سے، کہ بھائی مرد اگر کہتے ہیں کہ مرد کی اگر باہر گھر کے باہر دروازے کے باہر چپل بھی رکھی ہے تو لوگ سوچ کے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک محاورہ ہے ایسے ہی لوگوں نے نہیں 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 نہیں، یہ محاورہ نہیں ہے. یہ اچھا آپ بھی امریکہ میں رہتے ہیں، جی جی یہ انسانی نفسیات ہے. نفسیات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. کہ آپ دیکھیے گا کہیں اگر 4 بھی لڑکیاں ہوں گی تو ایک ہاں چھوٹا سا لڑکا جو ہے اس کے ساتھ اگر ہوا تو ہاں چاروں لڑکیاں اپنے آپ کو ویسٹرن کلچر میں بھی اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتی ہیں. ایسا ہے ایسے نا؟ ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو بہرحال جو اختیارات اللہ نے مردوں کو دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں نہیں بات کر رہا ہوں کہ آپ خود سے جو اختیارات لے لیں کہ ہاں میں چودھری ہوں یا میں جو ہے یہ بادشاہ بن جاؤں. نہیں، وہ اختیارات جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں تو اس کی بات کر رہا ہوں، جو شوہر کو دیے ہیں اور جو بیوی کو دیے ہیں، جو اللہ نے دیے ہیں، جو بائی نیچر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ان اختیارات کو لے لیں. اس میں تھوڑا سا سپرمیسی مردوں کو ہے، شوہروں کو ہے.
تو اس کو کسی بھی سینس میں لے لیں، نیگیٹو نہ لیں، پازیٹیو ایکسپیکٹ میں ہی لیں. پازیٹیو ہی ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دیا ہے، تو وہ پازیٹیو ہی پازیٹیو ہے. چونکہ ساری کی ابھی آپ نے بات کی چپل بھی اگر باہر ہے ہاں تو باہر کوئی اگر شرارتی ہے نا، وہ سنبھل کر سوچ کر اندر آئے گا. ہاں تو ایسے ہی ہے. اور کوئی یہ ہمارا دین کیوں کہتا ہے کہ اگر بیوہ ہو جاتی ہے، رشتہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو شادی کر لے وہ نا، تاکہ وہ معاشرے میں ایک تو برائی نہ پھیلے، دوسری یہ کہ پھر جو مرد ہیں یا شیطانی فطرت کے انسان بھی ہیں، وہ پھر اگر لڑکی جو ہے اکیلی رہتی ہے، بیوہ اکیلی رہتی ہے، تو وہ ایک شیطانیت تو جاگتی ہے نا اس معاشرے میں، کسی بھی حوالے سے تنگ کرنے کی یا کچھ. بہرحال ایک ہے کہ مرد جب ہوتا ہے تو عورت کمفرٹیبل اور سیف سمجھتی ہے اپنے آپ کو، اس سینس میں لے لیں. اب جو دوسری بات ہے کہ جب آپ کے ایشوز شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے تو آپ کی ایجوکیشن ہو کے اس رشتے میں آئے. یار یہ رشتہ میں جا رہا ہوں، یہ ایسے ہی اسلم بھائی کے پہلے دن میں کہیں جاب پہ جا رہا ہوں، بیچلر کر کے ماسٹرز کر کے کسی ادارے میں، کسی ہاسپٹل میں، کسی جگہ، مجھے نہیں پتا مجھے کہ وہاں کیا کرنا ہے. تو اب آپ جب جاتے ہیں تو وہ آپ کو پھر ایک مینیجر آئے گی، کہیں سے کوئی آئے گا سیکرٹری، وہ بتائے گا کہ یہ آپ کی سیٹ ہے اور یہ آپ کی ڈیسک ہے، یہ چیزیں ہیں آپ کی، اور آپ نے یہ کام کرنا ہے، وہ آپ کو بتائے گا. ٹھیک ہے، پھر اس کی بعض اداروں میں آپ کو ٹرینڈ کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، ایک ہفتے کی ٹریننگ ہوتی ہے. ایون آپ والمارٹ میں چلے جائیں، آپ کسی جیول میں جا کے کام کریں، دے ٹرینڈ یو. تو یہاں شادی کرنے سے پہلے اتنے بڑے لائف لانگ جو ہے ریلیشن میں جا رہے ہو، آپ کو ٹریننگ ہی نہیں ہے، تو آپ جا رہے ہو ایسے ہی اتار دے رہے ہیں آپ لوگ. اور جب ٹریننگ کے بغیر آپ بھیج رہے ہیں تو یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیول میں جا کے میں کھڑا ہو جاؤں پہلے دن، اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے مجھے کدھر، میں ادھر کا کام ادھر کر دوں گا، مجھے فائر کر دیں گے دوسرے دن. وہ ٹرین کیوں کیا جاتا ہے؟ ہماری جو تربیت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، ان کی حدیث سے، ان کی لائف پڑھ کر پتہ چلے گا یہ معاشرت کے، یار اس رشتے میں جانا ہے تو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. تو قرآن میں لکھا ہوا ہے ہمارے سارا تفصیلات نا. اچھا مسئلہ یہ کہ دونوں چیز پڑھتے نہیں ہیں، اور ہم اس ریلیشن میں چلے جائیں تو پھر والدین ایجوکیٹ کریں، پھر معاشرہ کرے، یا وہ قاضی جو آ رہے ہیں وہ بتائیں، تھوڑی سی بریفنگ دیں نا. یا ساتھ ساتھ خود بھی عقل شریف کو یوز کریں. جیسے ابھی آپ نے جاب، نوکری، کام، کاروبار کی بات کی، تو ذرا محسوس کریں کہ طلاق دینے سے پہلے صبر کریں. اب یہ دیکھیں کہ پہلے ایڈجسٹ ہو جاؤ. فوراً طلاق دے کر اپنے بچوں کی زندگی کو برباد کرنا اور اپنی زندگی کو بھی ایک داغ لگا دینا کہاں کی عقل مندی، شرافت اور سمجھداری ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ اصل میں، لیکن میں تو بات کر رہا ہوں کہ تیاری نہیں ہوتی اس رشتے میں جانے سے پہلے. جو لڑکا اور لڑکی ہے اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ایجوکیشن اس کو دینی چاہیے. وہ خود سے لے لے تو بہت اچھی بات ہے، شادی کے بعد لے لے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ گھر والوں کا، والدین کا بھی تو کام ہے نا. کہ آپ تربیت کر رہے ہو، اب شادی کے قابل ہو گئے ہیں بچے، تو آپ تربیت کرو ان کی کہ آپ اس رشتے میں جا رہے ہو، اس رشتے کو آپ نے زندہ کیسے رکھنا ہے، اس رشتے کی ناکامی کی وجوہات یہ ہیں، اس سے کیسے بچنا ہے، اس کی کامیابی کے یہ فیکٹرز ہیں، ان کو آپ بتائیں گے تو صحیح. یا آپ اٹھا کے بھیج دیں گے پہلے دن؟ ایسا تو نہیں کریں گے. تربیت تو پھر والدین کرتے ہیں نا. تو کیا اب وہ اگر 22 سال کا لڑکا ہو گیا تو اس کی تربیت نہیں کی جا سکتی؟ شادی کرنے جا رہا ہے تو ماں بتائے گی نا بیٹی کو کہ بیٹا یہ چیزیں ہیں، بیٹے کو باپ سمجھائے گا. آپ کو اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے، یہ پیرنٹس کا کام ہے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ خود سے سیکھ لیں اور پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں بغیر ایجوکیشن کے جب جو لوگ اس ریلیشن میں جاتے ہیں، ان کے اوپر ایجوکیشن ہی نہیں ہے کہ یار اس رشتے کو ہم کیسے اس کو اسٹرانگ کر کے لے جائیں آگے. تو جب وہ ایجوکیٹڈ ہی نہیں ہے دین سے اور دنیا سے، تو وہ اس کے اندر ایک کیپیبلٹی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سوچنے سمجھنے کی. کوئی مسائل آئے تو اس کو مینیج بھی نہیں کر سکتا، تو وہ تو یقیناً وہ پھر بھاگے گا اس رشتے سے. لڑکی ناظرین، ساتھ ساتھ یہ ہم آپ کے گوش گزار کرتے چلیں، ڈاکٹر صاحب کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں. اگر آپ لوگ کبھی اگر محسوس کریں کسی قسم کی شادی سے پہلے کی کوئی ایڈوائز لینا چاہیں، تو آپ بالکل بے دھڑک، بغیر کسی سوچے سمجھے آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کیجئے، واٹس ایپ پر رابطہ کیجئے، ہمارے ویب سائٹ کے اوپر رابطہ کیجئے، ہمارے کمنٹ باکس سے رابطہ کیجئے. انشاءاللہ تعالی اللہ واسطے اللہ کی خدمت کرنے کے لیے ہماری پوری ٹیم بشمول ڈاکٹر صاحب، بشمول میں تیار ہے یہ کام کرنے کو، تاکہ آپ کا گھر بچا رہے اور آپ کا گھر ایک مثالی گھر بن
بن جائے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. ابھی تو وقت ہے نا تھوڑا اسلام بھائی، میں اس کو اور مختصر کرتا ہوں. تو بہرحال ایک میں نے ایسے ہی بنایا ہے ہینڈ ریٹن چارٹ، یہ میں آپ کو بھیج دوں گا، دیکھیے گا. اس میں بیسیکلی سب سے پہلا یہ کہ ایجوکیٹ ہو کے جائیں اس ریلیشن میں کہ یہ ریلیشن ہے کیا. پھر اس کے بعد اس ریلیشن کے جو لوازمات ہیں ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے میں میاں بیوی آپس میں، اس کو فالو کریں، ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز. پھر تیسری بات یہ کہ باہر کے جو انٹروڈرز ہیں، چاہے لڑکی کے گھر والے ہوں، چاہے لڑکے کے گھر والے، دوست احباب ہوں، چاہے شیطان ہوں، ان سبوں سے آپ کو اس رشتے کو بچا کے آگے لے کے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ڈونٹ الاؤ انٹروڈرز. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ میرے اختلاف اگر میری بیوی سے ہو رہے تو میں اپنے گھر والوں کو انوالو کروں، یا بیوی کے مجھ سے ہو رہے ہیں شوہر سے تو اپنے گھر والوں. نو، دیٹس رانگ. آپ دونوں بیٹھ کے خود اصلاح کرو اس کی، یار یہ کیوں ہو رہا ہے، اور پھر آپ ایک دوسرے اپنی ایویلویشن کریں اور بولے ہاں یہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی، میں یہ سمجھا تھا، لیکن وہ کہے کہ نہیں میں تو اس طرح نہیں کہہ رہی تھی یہ بات، آپ اس طرح سمجھ گئے، تو غلط فہمی ہے نا. تو اس غلط فہمیوں کو آپ بیٹھ کے دور کریں. اور پھر جب پہلے دن آپ کا جتنا پیار اور لو تھا اور آپ ایک دوسرے کو راجا رانی سمجھ رہے تھے، تو آج بھی پھر راجا رانی بن کے پھر آگے کی طرف جائیں نا، ہے نا. اور اگر آپ نے جائیداد دیکھ کے میٹیریلسٹک چیزوں سے امپریس ہو کے شادی کی تھی تو وہ تو وقتی چیزیں ہوتی ہیں، چمک دمک، وہ تو ختم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ اللہ نہ کرے کوئی بھی ہو، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایشوز آئیں اور آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں شوہر اور بیوی سے، تو ایسی صورت میں دین بھی اجازت دیتا ہے کہ لڑکی کے پھر گھر والے ایک میڈیٹر بنے اور لڑکے کے گھر والے ایک میڈیٹر بنے، چاہے والدین ہوں چاہے بھائی بہن ہوں، جو بھی سمجھدار ہوں، وہ پھر ان کے درمیان بیٹھ کے ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں اور ان رشتے کو لے کے آگے جانے میں ان کی مدد کریں. کیونکہ ظاہر ہے وہ پریکٹس کر کے تو نہیں شادی میں گئے ہیں نا، پریکٹس تو ان کے ماں باپ کی ہے. انہوں نے شادی کی اور اولادوں کو پال پوس کے بڑا کیا. اب یہ پہلی دفعہ جا رہے ہیں، جو پہلی دفعہ جو کام کیا جاتا ہے اس میں غلطی کی تو بہت چانسز ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، تو وہ کوئی پرفیکٹ تو نہیں ہے. ہاں کسی کی پہلی شادی ہو گئی شوہر کی اور طلاق ہو گئی، اور کسی بیوی کی دوسری شادی ہے طلاق ہو گئی، پھر دونوں طلاق یافتہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر شادی کر رہے ہیں، اب ان کو تو ایجوکیشن ہے، وہ تو ذرا سمجھداری سے چلیں گے کیونکہ وہ ان کا پریویس ایکسپیرینس ہے. لیکن جو پہلی دفعہ رشتے میں جاتا ہے ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے اس ریلیشن کا، اس کو پڑھا کے سمجھا کے اس ریلیشن میں اتارنے کی ضرورت ہے اس سمندر میں. اور پھر ان کے سر پہ رہیں آپ، ان کی غلطیوں کو دیکھیں اور ان کی کوتاہیوں کو لے کے چلے والدین. اور پھر ان دونوں پہ بھی یہ فرض بنتا ہے کہ یہ ان کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے رشتے کا معاملہ ہے. یہ باپ سے تو بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، بہن سے بھائی کی نہیں ہوئی، یہ تو بھائی میاں بیوی کی ہے نا، دو الگ خاندان سے. آپ دونوں کو پھر آگے چلنا ہے، اور کامیابی اسی میں ہے کہ آپ اس کو منزل تک پہنچائیں، اپنے بچوں کی پرورش کریں. اور یہ کچھ چیزیں میں نے بولڈ کر کے لکھی ہیں، ٹھیک ہے نا، میں آپ کو دکھا بھی دوں گا اور بلکہ بھیج بھی دوں گا. باقی چیزیں تو میں نے ذرا اگر آپ دکھا دیجئے ہمارے ناظرین کو ایک لیکن عمل کے یہ طور پہ. اصل میں پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ نہیں آ رہا ہوگا. اس کو آپ پڑھ دیں، یہ چونکہ دیکھیں رائٹنگ میں ہے. ہاں میں نے تو سب سے پہلے یہی لکھا ہے کہ بھائی جو ہم جس شریعت سے وابستہ ہیں، دین کے حساب سے آپ رشتہ کریں، اور دین کی جو انسٹرکشنز ہیں جو ہماری قرآن اور حدیث میں، اس کے حساب سے اس رشتے میں آگے جائیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد جب آپ رشتے میں آگے جا رہے ہیں تو پسند دیدگی کا اور ناپسندیدگی وہ دیکھیں. لڑکا لڑکی کو پسند کی شادی ہونی چاہیے، ان کو دکھائیں. تو چونکہ آج وہ معاشرہ نہیں ہے، آج تو فون سب ہے، تو وہ بے شک فون پہ اگر بات کر لیں اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر لیں، لائکنگ ڈس لائکنگ کا پتہ چل جائے، تو پھر شادی کے بعد یہ مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی چونکہ شیطان بھی لگا ہوا ہے اور ہم بھی انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، غلط فہمیوں کی بنیاد پہ آگے جا کر اختلافات شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو قرآن اور حدیث کے حساب سے جو ہے نا پھر آپ نے لے کے چلنا ہے. اور پھر اس کے بعد یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ جب آپ میرائٹل لائف میں چلے جاتے ہیں تو اس میں آپ کو دین کے ساتھ ساتھ بھی چلنا ہے. یہ باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بہت ساری، میں اس کو کیا پڑھوں، سب پہ بات کر چکا ہوں. لیکن جو فیکٹرز ہیں یہاں میں نے لکھے ہیں. فیکٹرز بیسیکلی جو اس رشتے میں سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ تو ایک شیطان کا ہے. کہ شیطان سب سے زیادہ خوش اپنے اس چیلے سے ہوتا ہے جو آ کے اس کو یہ خبر دے شام میں کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا، تو اس کو بڑی شاباشیاں دیتا ہے. کیونکہ اللہ کا سب سے ناپسندیدہ عمل ہے جس کی اجازت دی ہے
اور شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل یہی ہے کسی اس کے اپنے جیالے کا جو سوری میں جہالہ کہہ رہا ہوں، مطلب جو اس کا کارندہ ہے، جو اس کا چیلا ہے، آ کر کے تو بڑا خوش ہوتا ہے وہ نا کہ ہاں میں نے میاں بیوی میں یا دو لوگوں میں اختلافات کرا دیے، لڑائی جھگڑے. بہرحال یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور وہ بڑھتے جا رہے ہیں تو آپ کسی میڈیٹر کو ڈالیں، اپنے بڑوں کو ڈالیں. پہلے تو خود بیٹھ کے اس کی کوشش کریں کہ کیا غلطیاں ہیں جو ہم دور کر لیں، آپس میں ہی بیٹھ کے نا. پہلے شادی کے پہلے والے دن چلے جائیں، بولیں یار اچھا ٹھیک ہے یار، غصہ کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ہم جب پہلے دن تھا ہمارا شادی کا، ہم بیٹھتے ہیں، آج ہمارا پہلا دن ہے. اب دیکھو 5 سال بعد کیا ہوا ایسا کہ ہم جو ہے یہ اختلافات بڑھ گئے ہیں، تو ہم اسی محبت، اسی شفقت، اسی ٹرسٹ کے ساتھ آج پھر دوبارہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس رشتے کو آگے لے کے چلنا ہے. تو ایک دوسرے کی غلط فہمیوں کو دور کریں اور پھر دوبارہ مل کے، اور کسی کو الاؤ نہیں کریں اس رشتے کے بیچ میں نا، آنے نہیں دیں. ٹھیک ہے، کوئی آپ کو بہت محتاط رہ کے چلنا ہے. ٹھیک ہے، بات سب سے کریں آپ، ٹھیک ہے، سب سے بات کریں، کوئی منع نہیں کر رہا. لیکن اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ بیوی کے دل میں شوہر کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، چاہے اس کے اپنے گھر والے ہوں، تو وہاں وہ جو ہے نا سٹاپ کرے. ٹھیک ہے نا، وہاں وہ احتیاط کرے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ محبت کی کینچی سے شیطان کی جال کو کاٹ دے. ہاں میں اس کو یوں کہوں گا، اچھی بات کی آپ نے، کہ اتنا بھی نہ چاہو کہ دم ہی نکل جائے، سمجھ گئے. تو احتیاط کرے آدمی نا، خود احتیاط کریں اور بڑوں کو بھی احتیاط کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ آپ کے پاس یہ پرابلمس نہیں ہو رہی، فیملی بھی نہیں ریزالو کر سک رہی، تو آپ پروفیشنل میڈیٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پروفیشنل لائرز ہیں یا ادارے ہیں ایسے جو ریکنسیلیشن کے پروسیس میں ہیلپ کرتے ہیں. ان کے پاس یا کسی آپ دینی کسی اسکالر کے پاس جائیں، بیٹھیں، دونوں بتائیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہم سے ریزالو نہیں ہو رہا، ہم نہیں چاہتے ہیں، لیکن یہ کچھ پرابلمس ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیوں ہو رہا ہے، اور ہم سنسیئرلی اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں گھر کے بڑے بھی انوالو ہوں، بچے خود بھی انوالو ہوں. کوشش کریں کہ یہ رشتہ قائم رہے، کیونکہ یہ اللہ کا سب سے ناپسندیدہ جو عمل ہے، یہ جو اللہ نے جس کو ڈس لائک کیا ہے، اجازت دی ہے کہ لڑ کے مر جاؤ، ایک دوسرے کو مار دو، اس سے بہتر یہ کہ علیحدہ ہو جاؤ. لیکن اللہ کی پسندیدگی نہیں ہے اس میں، اجازت ضرور دی ہے، اور شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل ہے. تو اگر یہ دو باتیں آپ کے ذہن میں رہ جائیں، ٹھیک ہے نا، آپ کے ذہن میں یہ اللہ کا سب سے ناپسندیدہ، اللہ تعالیٰ لائک نہیں کرتے اس کو، ٹھیک ہے، اور شیطان اس کو لائک کرتا ہے، تو یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، جبکہ ہم نے ہر چیز دیکھ بھال کے یہ سودا کیا ہے اس رشتے میں اترے. ایسا کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، آپ کو دیکھنا پڑے گا، آپ سے غلطی ہو رہی ہے، باہر والے انوالو ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، غلط فہمی کی بنیاد پہ یہ رشتہ ختم ہونے جا رہا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو جب آپ اس مسئلے تک پہنچیں گے تبھی تو اس کا علاج کریں گے. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ سارے سٹیپس لیں گے اور تو کوشش کریں گے کہ نہیں یار یہ رشتہ برقرار رہے اور ہمیں بچنا ہے اس سے، پھر آپ ایسی مثالیں ہیں اسلم بھائی. میں مجھے نہیں پتا آپ کے پاس کتنا وقت ہے، میں ایک مثال یہاں پہ دے دیتا مثال کو ایڈوائز خالی کر دیجئے، مثال کے میں لیے بتاتا ہوں. یہ ہمارے بہت ہی کلوز وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائیوں نے چھوٹے بھائی کو بولا، کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ اپنی اس بیوی کو طلاق دے دو، چھوڑ دو. ٹھیک ہے، چھوٹے بھائی نے بولا کہ بھائی میں کیوں دے دوں، یہ میں ریئل سٹوری کیوں دے دوں. اس میں زیادہ تر سب یہ تھے کہ ہاں چھوڑ دو، کوئی ایسی بات ہے جو ان کو پسند نہیں آئی ہوگی، انہوں نے نہیں چھوڑا. اب ان دونوں میاں بیوی نے، اور دونوں پڑھے لکھے ماشاءاللہ، دونوں پڑھے لکھے، ان دونوں نے پھر مل کر اپنے بچوں کی ایسی پرورش کی اسلم بھائی، ایسی پرورش کی کہ ان میں 4 ان کے بیٹا بیٹی اور بہو اور داماد 4 جو ہے نا یہاں پہ ڈاکٹر پریکٹس کر رہے امریکہ میں، اور ایک بیٹا اور ایک بہو کینیڈا میں ہے. دے آر بریلینٹ. اور آج وہی سارا خاندان کہتا ہے، وہ لوگ ان کی مثال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ان کی اس وقت ہو جاتی ہے، ایسے بہت سارے رشتے ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں، بچائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ غلط مشورہ تھا، اور جو ان کے دل میں نہیں آیا، اگر ان کی بات سن لیتے وہ، تو یہ 6 بچے جو آج اور پھر ان کی جنریشن، یہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے،
وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے دل پہ مہر لگا دی، آنکھوں پہ پردہ پڑ دیا، کان میں بند کر دیے، تو نہیں سمجھ میں آ رہا. ہمارا معاشرہ جو ہے نا اندھا بہرا لولا لنگڑا بالکل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا. دین کی چونکہ ہم تعلیم سے بہت دور جا چکے ہیں اور اپنی ایک لاجک اور فلسفی بنا کر اس پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس دنیا کو لے کر. تو ہماری جو ناکامی ہے، یہ ریشو آج 4 گنا بڑھا ہے، یہ آگے جا کے اور زیادہ بڑھ جائے گا اگر ہم نے اس کا سدباب نہیں کیا. اور یہ نہیں کہ میری ذمہ داری ہے اسلم بھائی، آپ کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے، ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر بھائی، ہر بہن، ہر شوہر، ہر بیوی کی ذمہ داری ہے کہ یار کوئی گورا کالا نیچے پیسہ اور یہ دولت اور گاڑی اور چمک دمک دیکھ کے اس رشتے میں مت جاؤ. خدا کے لیے مت جاؤ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جاؤ. آپ چیزوں کو دیکھ کے جاؤ، آنکھ بند کر کے سودے نہیں کرو. آپ بڑوں کو بھی کہتا ہوں کہ نہ کریں آنکھ بند کر کے سودے. یہ شادی کے رشتے میں آنکھ کھول کے کریں تاکہ ریئلسٹک ہو کے. اور میرے بھائیوں اس کے ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ دین کو دیکھو، انہوں نے چارٹ میں ایک چیز دکھایا کہ قرآن حدیث کو دیکھو. اس میں ایک میں شیئر کرتا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاباؤں سے دریافت کرتے ہیں کہ اگر تم نے کبھی کوئی شادی کرنا ہے، مختلف حدیثوں میں مختلف الفاظ ہیں، میں اس کا مجموعی مقصد بیان کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ تم صحابیوں سے دریافت فرمایا کہ تم کیسی لڑکی کو چاہو گے. کسی نے کہا کہ وہ اعلیٰ خاندان کی دولت مند ہو، کسی نے کہا خوبصورتی کی پیکر ہو، یعنی خوبصورت لڑکی ہو. اور جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی، آپ نے فرمایا تقوی، دین. یعنی دین کا مطلب ہرگز یہ نہیں ناظرین کہ وہ مسلح لے کر بیٹھنے والا دیندار ہے. دین کا مطلب دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلنے والا شخص. کبھی اس کے گھر میں طلاق نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ کہ ڈرگ ایبیوز کا معاملہ ہو، کوئی کرپشن کا معاملہ ہو. اس کے علاوہ آپ دیکھیے گا جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، کوئی ریزن کے بغیر، سالڈ ریزن کے بغیر ان کے ہاں طلاقیں نہیں ہوتی. ناظرین گفتگو ہم کرتے رہیں گے. ابھی تک اگر آپ کوشش کیجئے ہمارے ساتھ جڑ جائے، چونکہ اگر گھر کو بچانے میں آپ بھی ہم لوگوں کا ساتھ دیں، شیئر کر کے لوگوں سے ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کا گھر بچ سکے. ہمارے پاس درجنوں ایسے مثالیں ہیں اور سلوشنز ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت سارے گھروں کے یہ ان کا پیشن ہے. پروفیشنلی یہ ڈاکٹر ہے اور یہ پیشن وائز یعنی یہ شوق وائز ان کی جو شوق ہے وہ یہ ہے کہ عوامی خدمت. ان کا ایک این جی او بھی ہے، وہ ہے ہیپی گلوبل فیملی. کام بھی یہی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو طلاق سے بچائے، چونکہ طلاق شیطان کا پسندیدہ عمل ہے اور برداشت کر لے تو ابھی جیسے انہوں نے بات کی کہ ان کے 6 بچے آج مثال بنے ہوئے ہیں انہی لوگوں کے لیے جو اس وقت کہہ رہے تھے طلاق دے دو، طلاق مت دے اگر آپ کے پاس کوئی سالڈ ریزن نہ ہو. ریزن کا مطلب خود ساختہ ریزن نہ ہو. آپ یہ دیکھیں کہ اگر پروسٹیٹیوشن میں انوالو ہے، ٹھیک ہے مت رکھے. آپ یہ دیکھیں ڈرگ میں ہے، ہمارے پاس ایسا بھی ہے کہ ڈرگ کے بعد علاج ہو گیا. لیکن اگر آپ محسوس ایسا کر رہے ہیں کہ وہ قتل کر رہا ہے، وہ کرائم میں انوالو ہے، تو ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک ریزن ہے. اس کے علاوہ کوشش کریں اپنے بچوں کی زندگی کو بچائیں. طلاق جیسی منحوس چیزوں سے بچے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں ناظرین. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرتا چلوں، شادی بیاہ تمام رشتوں کی ماں ہوتی ہے، تمام رشتوں کی شروعات ہوتی ہے. یہ بھائی بہن ماں باپ جتنے بنتے ہیں شادی بیاہ ہی کے نتیجے میں یہ رشتے دنیا میں وجود میں آتے ہیں. تو جب شادی کا موقع ہو، ناچ گانا بجانا ان چیزوں سے شادی میں ان چیزوں سے بچے. آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں میوزک کا استعمال ہوتا ہے، ڈانس کا استعمال ہوتا ہے شادی کے موقع پہ، یعنی شیطان کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ میوزک جو ہے یہ ویپن ہے شیطان کا.
شیطان کی روح کی غذا گانا بجانا ہے. آپ اور ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم کوشش کریں گانے بجانے ان چیزوں سے اپنے شادی کو بچائیں. شادی میں ہم جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی، آپ نصیحت لے لیں قاری صاحب سے، اگر ان کو نہیں آتا کسی کو بلا لیں، بلا کر کے نصیحت لے لیں. آپ قرآن کی تلاوت لگا دیں، کچھ نہیں تو قرآن کی تلاوت لگا کر سورہ نساء کی تلاوت لگا دیں. اس میں تمام ڈیٹیل ہے جو ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے. آپ لگا کر اس کا ترجمہ کر دیں. اس میں میاں بیوی بال بچے پڑوسی سارے کے حقوق کا ذکر ہے. اگر اس سلسلے میں آپ کی کوئی کمنٹس ہو آپ ضرور ہم سے رابطہ کیجئے، ہمیں خوشی ہوگی، ڈاکٹر صاحب کو خوشی ہوگی. ہم دوبارہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے دوسرے قسط کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خاندان کو طلاق جیسی خراب چیز سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں امن و شانتی لے کر آئے، جنت نظیر آپ کا گھر بنا دے. اللہ رسول خوش ہو جائے آپ سے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. وعلیکم السلام.